निरंतर सलावत मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। हबीब खुदा खातमुल अंबिया सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। मजमा ज़्यादा सलवात की आवाज़ नहीं आ रही, बुलंद तरीन सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। अली औलाद अली सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। मादर हसनैन की अज़मतों पर बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। इमाम ज़माने के ज़हूर के ताजील की राहों को हमवार करने के लिए बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। इल्तिमास से सूरह मुबारकतुल फातिहा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाओ अजमाइन। अशरा मजालिस की 2026 की चौथी मजलिस खिताब जारी और सारी है। मौजू का उन्वान हुसैन मौला का करम और मौला हुसैन की अता। इस मौजू के उन्वान से हम मौला हुसैन के करीब होने के लिए इस नशिस्त पर आकर बैठते हैं और तन्हा नहीं बैठते, हमारे साथ 1,24,000 अम्बिया बैठते हैं, औसिया बैठते हैं, मुरसलीन बैठते हैं, सिद्दीकीन बैठते हैं, शहदा बैठते हैं, शहदाए करबो बला बैठते हैं, मादर हसनैन बैठती हैं, पंजतन पाक मौजूद होते हैं, हमारे 12 इमाम मौजूद होते हैं, मलाइका मुकर्रबीन मौजूद होते हैं। तो मालूम क्या पड़ा कि ये ज़िक्र वो ज़िक्र है, ये ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जो खुदा अर्श पर बपा करता है, हम उस ज़िक्र को फ़र्श पर बपा करते हैं। जब उस ज़िक्र को हम फ़र्श पर बपा करते हैं तो वो जो वहाँ की मखलूक़ात हैं, जो मलाइका मुकर्रबीन हैं, वो ये चाहती हैं कि जहाँ जहाँ जिस कोने में ज़िक्र हुसैन हो रहा हो, हम भी उस फ़र्श की ज़ीनत बने। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। फिर चांद ने कहा मेरे सीने पे दाग देख, वहाँ भी होता है मातम हुसैन का। हैदरी हैदरी बाबा से बुलंद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजाओ। मौला हमारी बहन को साहिब औलाद फरमाए, इनके ज़िक्र कबूल फरमाए। और जो नारे लगाते हैं, जो अशार पढ़ते हैं, यकीन फरमाइए वो सोच कर नहीं आते कि हमको पढ़ना है, ऐसा ही है, वो सोच कर नहीं आते हैं कि हमको ज़िक्र करना है, उनके दिल में बात आ जाती है कि हमें भी कुछ पढ़ना है। तो यानी जो जो ज़िक्र में शामिल होता रहेगा वो अपना नाम मौला अब्बास के हाथों करबला की फहरिस्त में लिखवाता रहेगा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 दिन से हम सुन रहे हैं हुसैन हुसैन हुसैन। हम सारी ज़िंदगी भी हुसैन को सुनते रहे तो हमारे जो दिल में ठंडक है नाम हुसैन की बरकत से वो कम नहीं होती।
پھر جملہ سماعت کیجئے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، اور بچپن ہی سے یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ لفظ حسین 4 حرفوں کو ملا کر بنتا ہے. کون کون سے؟ ہے، سین، یہ، نون. شاعر نے کہا حق و سلامتی و یقین و نماز کو، حق و سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے. اور جس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے. دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. چرچا حسین کا یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا. ایک پل کی حکومت یزید کی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. مجھے شکل آ رہا چاہیے. مولا حسین اسلام ہمارے ساتھ ساتھ ذکر میں جھوم جانے والوں کو سدا آباد و شاد فرمائے. مولا ہمارا اس ذکر کو کرنا اور سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مولا ہماری بہت سی دعائیں ہیں، ان پر کن فرما کر ہم پر احسان فرما دیے. مولا حسین اسلام کی عظمتوں پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساج، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي رحمته وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات پڑھیں گے محمد. اللهم صل على محمد وآل
لامحدود حمد و ستائش ہے اس علی الکبیر کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے، جو لامحدود ہے، جو لامحدودیت تک رکھتا ہے، جو علم ہے، جو عین علم ہے، جو ذات علم ہے، جو خلقت میں بھی علم ہے، جو خلقت میں بھی علم ہے، وہ جو ہے، جہاں ہے، جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، وہ سارا مجسم علم ہے۔ وہ حی القیوم ہے، نہ جس کو نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ، نیند اور اونگ کا تعلق ہے جسم کے ساتھ۔ انسانی جسم تھکاوٹ کی وجہ سے، سست ہو جانے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا ہو جانے کی وجہ سے اس کو تھکان ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے آرام ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے دن اور رات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان دن میں محنت اور مشقت کرے اور رات کو وہ آرام لے، یعنی رات کو انسان کو آرام کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ رب سبحانہ و اللہ جانتا ہے کہ بس وہی ہے کہ جو سال ہا سال زندگی بھر جب سے یہ دنیا بنی وہ حی القیوم ہے، وہ کبھی بھی سوتا نہیں ہے، وہ ہر لمحہ جاگتا ہے۔ مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میرا مولا کی دعا، مجھے مناجات کے جملے یاد آ رہے ہیں اس وقت۔ مولا علیہ السلام بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، رات کی تاریخ میں ایک مسافر مدینہ آیا۔ وہ مسافر مدینے سے چلتا ہوا آیا بیت اللہ کے گھر کی طرف، مصیبت کا مارا تھا۔ سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر، پہلے مدینہ آیا، مدینہ سے چل کر مکہ آیا، کہ مصیبت کا مارا خدا کے گھر کے قریب جائے گا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی دعاؤں کو کرے گا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ جب ہمارا دل مغموم ہو جاتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب چلے جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں یہ جو اب ہم پر پہاڑ ٹوٹے ہیں مصیبت کے، سوائے یکتا کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، سوائے احد کے لم یلد کے ہمیں اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ رب قرآن میں ذکر کر چکا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دوسری مرتبہ کہا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی پروردگار عالم نے مشکل کا ایک مرتبہ ذکر کیا، مگر اپنے بندوں کو دلاسے دیتا تھا بار بار کہ دیکھو مشکل کے ساتھ آسانی ہے، دیکھو مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ نہیں کہا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشکل دی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آسانی پیچھے چھوٹ جائے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یعنی ہمارے پاس آسانی بھی ہے۔ وہ ہمیں مشکلوں کا پہاڑ جو اس پر دل پر چوٹ کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں دکھائی نہیں پڑتا کہ آسانی بھی ہے، کیونکہ ہماری عقلوں پر تھوڑے سے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں نہیں دیکھ سکتے جو عالم برزخ کی، وہاں جانے کے لیے ہمیں منتقل ہونا پڑے گا۔ منتقل کا مطلب ہوتا ہے انتقال سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے اور انہیں مولا حسین اسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو پروردگار عالم جو حی القیوم ہے، امام سید سجاد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، وہ مسافر جب آیا مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے قریب تو کیا دیکھا؟ رات کی تاریکی ہے۔ یہ سفر ذرا طولانی ہو جاتا ہے، اور اس وقت سفر ایسا نہیں تھا کہ آپ فوراً سے جھٹکے سے پہنچ جائیں جہاز سے اڑ کر، یا ریگستان اور بیابان کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ مسافت طے کرنے کے بعد انسان اپنے مقام پر جاتا تھا۔ تو وہ سفر کرتا 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 وہ ایک شخص پہنچا ایک مقام پر، تو اس نے صدائیں سنی،
کہ ایک شخص آدھی رات کو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتا ہوا یہاں تک کہ چاند بھی نمودار نہیں ہے، اتنی تاریخی کے عالم میں ایک مصیبت کا مارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ستائش کر رہا ہے اور زار و قطار ہو کر یہ جملے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے پروردگار تو وہ ہے کہ جو کریم ہے، تو وہ ہے جو کھلانے پلانے والا ہے، مالک تو وہ ہے کہ جو دے کر تانے نہیں مارتا، مالک جب جب تیری حمد و ستائش بیان نہ کی جائے تب بھی تو نواز دیتا ہے، مالک تیرا ایک بندہ تیری چوکھٹ پہ آ کر تجھ سے مانگ رہا ہے، اگر تو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، اے بادشاہ تو جانتا ہے کہ تیرا در وہ ہے کہ جو دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو کہ بہار ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، فقط تیرا دربار ہے کہ جو کھلا ہوا ہے۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ، یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں یہ رات کے پہر میں اپنے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اے پروردگار انہوں نے اپنے دربار کے باہر اپنے دربان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی چاہے، کوئی بھی مصیبت کا مارا چاہے تو وہ اپنے وقت کے بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ سخت پہروں کی وجہ سے وہ جو دنیاوی بادشاہ ہے وہ تھک کر سو رہا ہے، اسی لیے ملاقات سے منع کیا گیا ہے۔ مالک تو حی القیوم ہے، تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، تیرا دربار دن ہو یا رات ہو تیرا در کھلا ہے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ جب تیرا در کھولا ہی ہے تو ایک مصیبت کا مارا تیرے در پر فقیر بن کر آیا ہے۔ اگر تو مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ اے آنے والے تو کیا لے کر آیا اس رات کے پہر میں، تو میں اے رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر تیرے غلاف کعبہ کو تھام کر یہ جملہ کہنے آیا ہوں کہ اے رب ذوالجلال والاکرام، اپنی پشت پر گناہوں کا انبار لے کے آیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تیرے کرم کی امید لے کے آیا ہوں، تیرا کرم تیرے غیب پر غالب ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے جب میں نے مناجات سنی، اور واقعی رونگٹے کھڑے ہو جانے والی مناجات کہ جو اپنے رب سے اپنے دل کا حال ایسے بیان کرتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ پھر جب میں نے سنا کہ یہ کون ہے کہ جو سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے، کہ جو دھاڑے مار کر رو رہا ہے، رات کی اتنی تاریخی میں یہ کون مصیبت کا مارا ہے، کون غمزدہ ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے رات کے پہر ملنے کے لیے آیا ہے اور اتنا رو رہا ہے، کہتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص روتے 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 غش کر گیا، اور جب اس کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے کہا خدا خیر کرے، وہ شخص ٹھیک تو ہے نا؟ کہتا ہے اتنا اندھیرا تھا کہ چاند کی روشنی بھی نہیں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں پڑتا تھا، اتنا اندھیرا کہ میں اپنا سامنے کا ہاتھ تک بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنی تاریخی چاند کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ شخص روتے روتے گریہ کرتے کرتے غش میں چلا گیا، بہت توجہ کے ساتھ، کہ جب وہ شخص غش میں چلا گیا تب میں دوڑا اس شخص کی جانب، میں نے اس کے سر کو اپنے پہلو پہ رکھا، پہلو پہ رکھنے کے بعد میں فریاد کر رہا تھا اے پروردگار یہ کون مصیبت کا مارا تجھ سے ملنے آیا ہے، اے اللہ بڑا تڑپتا ہے، بڑا روتا ہے، تو اس سے درگزر فرما دے، اے پروردگار تو اس کی تمام دعاؤں کو سن لے۔ مانگنے آیا تھا اپنی دعائیں، جب حالت دیکھی سامنے والے کی تو کہا اے اللہ اس کو پہلے دے دے، مجھے بعد میں دے دینا۔ کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا کہ بادلوں سے چاند باہر آیا تو جب اس کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا، ارے یہ تو میرے وقت کا امام سید سجاد ہے، یہ تو میرے وقت کا امام ہے، یہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، یہ جو ہادی ہے، یہ جو رہبر ہے، یہ جو کربلا کا واحد سپاہی ہے کہ جو مدینہ واپس لوٹا، یہ جس نے مصیبت و آلات کے پہاڑ دیکھے تھے، وہ جو زینب کبریٰ کی ڈھارس تھی، میرا امام اپنے رب سے ایسے مناجات کرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص مولا کے
چہرہ گود میں تھا، روتا رہا. کہتے ہیں جب آنسو گرے تو وہ مولا کے چہرے اقدس پر پڑے تو مولا کو غش سے افاقہ ہوا. مولا نے آنکھوں کو کھولتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا کہ یہ کون سا شخص ہے کہ جو میرے اور میرے رب کے مناجات کے درمیان حائل ہو گیا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وقت خدا سے تنہائی میں ملاقات کا وقت ہے؟ یہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات کا وقت ہے. یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. یہ وقت اپنی دعاؤں کو جمع پہ لانے کا وقت ہے. یہ وقت اللہ کو وسیلے دینے کا وقت ہوتا ہے. یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے. یہ کون ہے کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا انا اسمائی، مولا میں اسمائی آپ کا چاہنے والا. مولا آپ اس طرح سے گریا کرتے ہیں؟ مولا آپ کا جملہ میرا کلیجہ شکستہ کر گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو کہے کہ اے آنے والے تو کیا لے کر آیا ہے، میں پروردگار گناہوں کا انبار اپنے کاندھوں پر لے کر آیا اور ساتھ ساتھ تیرے دامن رحمت کی امید لے کر آیا ہوں. اور آپ اتنا گریا کرتے ہیں. مولا آپ امام معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اے فاطمہ کے بیٹے پھر اتنا گریا ازاری. کہتے ہیں ہم زمانے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، بے شک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. اے انسانوں تم تو پھر گناہ کرتے. جب بنا گناہ کیے ہوئے ہماری کیفیت اللہ کے گھر کے سامنے ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم رو رو کر غشی میں چلے جاتے ہیں، تو تم تو پھر نہ جانے دن بھر کتنی خدا کی معصیت کرتے ہو. تو کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ اپنے رب کو پھر تنہائی میں منا لیا کرو؟ تم پھر گناہ کرتے ہو. کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ اپنے رب کو رات کے پیر سجدے میں کہو کہ مالک تیرا گناہگار بندہ تجھے منانے کے لیے آ گیا؟ تو کیا تمہارا حق نہیں بنتا وہ رب کہ جب تم اس کے نافرمانی کرتے ہو وہ تم کو کھلائے چلا جا رہا ہے، پلائے چلا جا رہا ہے، پالے چلا جا رہا ہے، عطا کیے چلا جا رہا ہے، نوازے چلا جا رہا ہے؟ تو کیا تم پر یہ واجب نہیں ہے کہ جب گناہ کرو تو استغفار کی طرف پلٹ جاؤ؟ تو وہ سمجھ گیا. کہا مولا بے شک جب انسان استغفار اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو کوئی مشکلات آتی ہی نہیں. اور ایک چیز ایک وظیفہ کہ اگر چونکہ ہمارا موضوع تھا دعاؤں کے ساتھ ساتھ ذکر امام حسین سے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں تو اس کا آسان ترین عمل یہ ہے نماز شب میں اگر ممکن ہو سکے. نماز شب میں، کیونکہ مولا سید سجاد فرما رہے ہیں کہ رات کی پہر میں اپنے رب کو مناؤ، کیونکہ دنیا کے بادشاہ اپنے دروازے پر تالا لگا دیتے ہیں لیکن وہ بادشاہ اپنا در رات کو زیادہ کھولے رکھتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا. یہاں تک بھی میں نے باتیں سنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایتوں میں سے ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکار ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے آقا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے تو رات میں زیادہ جاگا کرو. آسان الفاظ میں نماز تہجد کا، نماز شب کا خود کو پابند بناؤ. 40 دن تک نماز شب کو باقاعدگی سے پڑھو، باقاعدہ طور پر اہتمام کرو. جب سارے گھر والے سو جائیں، یہ چیز میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بیان کری ہوں، ہو سکے تو ہاتھوں میں خاک شفاعت ضرور لے لینا.
ایک ہاتھ میں قرآن لے لینا، ایک ہاتھ میں فاطمہ کے بیٹے کی جنت والی خاک لے لینا، 40 دن تک مسلسل نماز شب پڑھنا، اور اس پہ ان دونوں چیزوں کے وسیلے سے اپنی دعا مانگنا۔ میرا یقین کامل یہ کہتا ہے دعا مستجاب ہوتی ہی ہوتی ہے، اگر نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جب چاہے کن فرمائے، کوئی وہ ہمارا پابند تو نہیں ہے کہ ہم اگر اہتمام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دے دے۔ بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب دیکھتا ہے کہ اس چیز کی تڑپ ہمارے دل میں زیادہ بسی ہوئی ہے تو وہ اسی کو ہمارے لیے آزمائش بنا دیتا ہے۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے تو اللہ جانتا ہے کہ اگر اس کو اولاد مل گئی ہے، جو ابھی میرے پاس بار بار آ رہا ہے تڑپ تڑپ کر شدت سے، اس کو چیز مل گئی نا، اس نے پلٹ کے پوچھنا ہی نہیں، کیونکہ اس کو جو چیز ہے وہ مل جائے گی۔ اب اور بھی بہت ساری مناجات ہیں، کسی کو اگر خواہش ہے کسی بہترین ہمسفر کی تو وہ اگر نماز شب میں مانگ رہا ہے اور شدت سے مانگ رہا ہے، اگر اس کو وہ مل جائے، وہ جو اہتمام ہے وہ خاص طور پر جاگ جاگ کے آدھی راتوں کو سجدے کر رہا تھا چراغ جلا جلا کر زحمتوں کے ساتھ، وہ جب مل گیا تو وہ چھوٹ جائے گا۔ یعنی دامن پروردگار چھوٹ جائے تو رب کو یہ منظور نہیں ہے، اسی لیے وہ اسی کو آزمائش بنا دیتا ہے۔ ملے گا، دوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا یہ جو تیرا میرا رشتہ ہے یہ ٹوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی محبت پر کسی اور کی محبت غالب آ جائے، اولاد کی محبت غالب آ جائے، خدا چھوٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ فرسٹ پریورٹی اس کو رکھی جائے، ہمیشہ اس کو ہی اول نمبر پر پیار کیا جائے۔ وہ سجدوں کے لائق ہے، وہ خالق ہے، وہ تو دے رہا ہے، وہ فرعون جیسے کو دیتا ہے، شداد جیسے کو دیتا ہے، نمرود جیسے کو دیتا ہے، جبکہ باغی ہیں، طغیان ہیں، جھوٹے ہیں، فسادی ہیں، مکار ہیں، پھر بھی کھلائے پلائے جاتا ہے، سلطنتیں دیتا ہے، نوکر چاکر دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، جو کہ اس کے منکر ہے۔ لیکن پھر جب باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جائے گا، ایک چیز کلیئر کر دوں، ہماری دعاؤں میں جس چیز کی آزمائش آ جائے یا وہ چیز نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ وہ چیز مل کر ہی رہے گی۔ اولاد کی آزمائش ہے تو وہ مل کر ہی رہے گی۔ اور نماز شب کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھیں باقاعدگی طور پر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح حسب توفیق جس طرح سے آپ سے ہو سکے، اور صلوات کی تسبیح پڑھا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو آپ کا دل جب اس سے جڑ جائے گا، جس سے آپ کا دل جڑا ہوا ہے، وہ آپ کو لا کے دے دے گا۔ اب چاہے آپ کو اولاد چاہیے، شوہر کی نوکری چاہیے، مال و زر چاہیے، اسباب چاہیے، بیٹیوں کے لیے نیک رشتے چاہیے، دیکھیے کچھ پانے کے لیے نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کے ساتھ ایفرٹ نہیں، مثال کے طور پر فرادی مجھے پیاس لگی ہے، میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں پانی 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 پانی، تو پانی پانی کہنے سے تو میری پیاس تو نہیں بجھے گی نا، مجھے کوشش کرنا پڑے گی پانی کو پینے کے لیے۔ ہاں جی، بے شک اٹھنا پڑے گا، زحمت کرنی پڑے گی، پھر جا کر میں گلاس اٹھاؤں گی، کچن میں جاؤں گی، پانی نکالوں گی، ہاں جی تو میں پیوں گی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے پیاس ہے تو میں قیامت تک پیاسی رہوں گی، ایسا ہی ہے، یعنی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ جب ہم کچھ چاہتے ہیں تو یہ جو ہم سجدوں میں جا رہے ہیں تو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، نہیں تو اگر ہم بیٹھے رہیں گے کہ اللہ دے دے گا تو دے گا، وہ ظاہر ہے آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کو چاہتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو پردہ ڈالتا ہے وہ،
وہ مستجاب الدعویٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس ہاتھوں سے کہ جو میری بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں اور میں اس کو خالی کر دوں. مجھے اپنے خدا ہونے پر حیا آتی ہے. جب میں فرعون جیسوں کو دے سکتا ہوں, شداد جیسے کو دے سکتا ہوں, جو تو مجھے مانگتے ہی نہیں ہیں, مجھے مانتے ہی نہیں ہیں, جب میں ان کو کھلا سکتا ہوں. رب سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں نا وہ ہمارے لیے پوری دنیا ہے, وہ ہمارے لیے ہماری زندگی ہے, وہ سکون ہے. اولاد سکون ہے نا, اولاد سکون ہے, وہ راحت ہے, وہ چین ہے, جاب ہے, پیسہ ہے, اسی سے سو آسائشیں ہیں. وہ نہیں ہوں گی بچے اسکول کیسے جائیں گے, وہ نہیں ہوگا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے. تو یہ ساری جو زحمتیں ہیں رب سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ میں کسی بندے پر اس کے جو ہے نا کیا کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے, اس کے ظرف کے مطابق زحمتیں دیتا ہی نہیں. ظرف کس کو بولتے ہیں؟ آسان الفاظ میں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سمجھانا پڑتا ہے بزرگی کی وجہ سے. ظرف کس کو بولتے ہیں؟ ایک کوزہ, ایک پیالہ, آپ اس میں پانی جب بھرتے جائیں گے, اگر آپ نے اس میں پانی بھرنا بند نہیں کیا تو کیا ہوگا, وہ جو اس کا ظرف ہے پیالے کا وہ برداشت سے باہر ہو جائے گا, کیونکہ اس میں جتنی کیپیسٹی ہے وہ اتنے ہی پانی کی ہے جتنا وہ ظرف ہے. تو ہمارے اندر جتنا ظرف ہوگا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی ہی زحمتیں ڈالے گا. جب وہ ظرف بھر جائے گا, گر جائے گا, اگر ہم پر زیادہ بوجھ اس نے ڈالا نا تو پھر ہم مرا جائیں گے. اس کو پتہ ہے کہ برداشت سے باہر ہو جائے گا. یعنی ہمارے پیالے میں اتنے غم ہیں کہ جو ہم برداشت کر سکیں, اس پر بھی ہمارے کلیجہ شکستہ ہونے لگتے ہیں کہ دنیا کے تمام غم میرے حصے میں کیوں ہیں. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ تو یہ شکوہ نہ کریں. تمام در اہل بیت کے اپنے مقام پر وہ وسیلہ ہیں, ان سے مانگیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ طور پر میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ رات کے پہر میں اٹھیں, خاص طور پر اہتمام نماز شب, اس پر قرآن اور خاک شفا لے کر صبح کو استغفار اور صلوات کی تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ یہ کریں گے مولا امام زمانہ علیہ السلام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں اور ہماری بہت سی دعاؤں کو آمین کہہ کے قبول و منظور فرمائیں. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. ہم جو اتنے دن سے قرآن کی آیت کو سرنامہ کلام کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں, بس تھوڑی سی زحمتیں پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیں گے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر الحق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کچھ لوگ, ورشہ صاحبہ, کچھ لوگ ناحق اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ناحق اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں, ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ احد ہے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ صمد ہے, وہ ایک ہے, وہ اکیلا ہے, وہ یکتا ہے, وہ واحد ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا, وہ لم یزل ہے, وہ لم یولد ہے, وہ لم یلد بھی ہے, وہ بنانے والا ہے, مصور. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت سے پاکیزہ نام ہیں. مصور یعنی بنانے والا, صورت دینے والا. میں نے کہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت و حیات کو بنائے ہوئے ہیں, تو وہ خدا ہی کیا کہ جو مصور نہ ہو, جو آرٹسٹ نہ ہو, جو پینٹر نہ ہو, جو خلق نہ کرنا ہو. اس نے تو آدم کو بھی بنا دیا, اس کی تخلیق ہی یہی ہے. تو کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ پروردگار عالم جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. امید کر رہی ہوں کہ آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے کہ کیوں عبادتیں زیادہ ضروری ہیں کچھ مانگنے کے لیے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی بہت سی حاجات کو امام حسین السلام کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے۔ تو کہنا کیا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ قرآن کہہ رہا ہے ناحق اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، ان کا قصور اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کے نظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جب یہ منادی ہو گئی کہ ایک کوئی موسیٰ آئے گا اور اس کے تختے کو الٹ دے گا تو وہ ڈر گیا تھا۔ قرآن کی نظر میں کچھ ایسے گروہ ہیں کہ جو اپنے وطن سے بے قصور نکالے گئے تھے، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ فرعون نے کہا کہ جتنی ماؤں کے شکم میں بچے ہیں ان کے حمل کو گرا دیا جائے تاکہ کوئی پیدا ہی نہ ہو موسیٰ، اور نہ میرے تختے کو الٹے اور نہ ہی تختے سے باہر میری حکومت جائے۔ بہت جلدی سے پیش کرنی ورنہ اس کی طولانی بحث ہے۔ تو کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، لشکر آ رہا تھا، وہ ساری قوم اپنے گھروں سے نکلی اور وہ پہنچی کہاں؟ دریائے نیل۔ دریائے نیل پار نہیں ہو سکتا، آگے موت ہے پیچھے بھی موت ہے، کیا کریں؟ اس وقت نبی موسیٰ نے کیا کہا؟ یقین کس کو بولتا ہے؟ میرا رب رستہ نکالے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تب بھی دل کے کسی کونے میں اگر آ رہا ہے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا دیکھنا کہ جانتا ہے کہ اس بندے کے پاس سوائے میرے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مالک ایسا ہے، کہا کہ اس کو دریا پہ مارو، تیرا رب تیری حفاظت کرے۔ اور جب وہ قوم نکلی، میں نے کہا کہ نکلی، آپ نے کہا چلو نکل گئی ہوگی، نکلی سے مراد یہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا، غربت کے عالم میں، جبکہ کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اب کیا یہی قصور ہونا چاہیے گھر سے نکلنے کا کہ اللہ ایک ہے، اس کو نکال دیا جائے؟ تو بے قصور اپنے گھروں سے نکالے، گھر کی دیواروں کو دیکھتے تھے حسرت سے، صحن کو دیکھتے تھے، بالا خانے کو دیکھتے تھے، اپنے بچوں کو دیکھتے تھے کہ اب کہاں جائیں گے، کوئی آشیانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ایک نبی خدا ہے جو ہمارے وقت کا رسول ہے، اس نے کہا اللہ ایک ہے، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہمیں پتہ، نہ ہم نے کبھی اس کو محسوس کیا۔ اس نے کہا ہم نے مانا، کیا ماننے کی یہ سزا تو نہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑیں گے، لیکن سامنے والے بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے، وہ جو دن اور رات کو لا رہا ہے اور بھیج رہا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہے۔ گھر کو چھوڑا، معجزہ ہوا، دریائے نیل شگاف ہوا، اپنے رستے میں چلے گئے۔ آ جائیے، ایک مظلوم قافلہ اور بھی ہے، جو فاطمہ کا بیٹا مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا، اپنے نانا کے ساتھ عیدگاہ اور نماز کی جانب جاتا تھا، وہ جس کے کپڑے جناب سیدہ کہتی تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت سے بھیج رہا ہے آپ کے لباسوں کو، جبکہ ایسا تھا نہیں، لیکن یقین کامل جناب سیدہ اتنا زیادہ ہے کہ آیا فرشتہ دربان انا خیات الحسنین، دروازے پہ دق الباب ہوا، جناب سیدہ دعا کر رہی تھی کہ پروردگار کل عید ہے، میرے بچوں کی پہلی عید ہے، میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے پہنانے کے لیے، مدینے کے بچے جب بہترین لباس سے مزین ہوں گے میں حسنین کو کیا پہناؤں گی، مالک تو لاج رکھ لے میرے بچوں کی، تیرے جنت کے سرداروں میں سے ہیں، کیا تو ان کی عزت نہیں رکھے گا؟ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی، دروازے پہ دق الباب ہوا، بی بی نے فرمایا کون ہے؟ آواز دی کہ انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جہاں ملائکہ جس در پر درزی بن کر آتے رہے، کیا یہ وجہ تھا کہ اس در کو آگ لگائی جاتی، فاطمہ زہرا کو رلایا جاتا، اس کے بیٹے کو بیعت کے لیے مجبور کیا جاتا؟ یزید جیسے کی بیعت کیا حسین کبھی کر سکتا جو شیر فاطمہ زہرا تھا؟ ناممکن، تصور ہی غلط ہے یہ۔ حسین مولا نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مولا سے بیعت طلب کی گئی، مروان نے کہا، ولید نے کہا رات کی تاریکی میں حسین بیعت کر لیں،
تو مولا نے فرمایا کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے بیعت کو ٹھکرا دیا. وہاں سے ولید نے اشارہ کیا کہ حسین کی گردن کو اڑا دیا جائے. مولا حسین علیہ السلام نے پلٹ کے کہا اے بدکارہ کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ جب آواز مولا حسین بلند ہوئی، مولا عباس نے دروازے کو توڑا، اندر داخل ہوئے، تلوار کو حمائل کی. مولا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے مولا حکم کیجئے کس کی گردن کو اڑانا ہے. عباس جو حسین سے بد کلامی برداشت نہیں کر سکتا، جو صبر حسین کو اس نے کس طرح سے دیکھا ہوگا کہ مولا عباس کے شان قلم ہو جانے کے بعد حسین کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا گیا. وہ بہن جو عباس پر مان رکھتی تھی اس کو بے مقنع و چادر کیا گیا. مولا حسین اسلام نے اپنے دست مبارک معجزے والے ہاتھ کو مولا عباس کے سینے اقدس پہ رکھا. فرمایا عباس سکون کیجئے، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں یہاں پر قتل و غارت کو برداشت نہیں کر سکتا. المختصر یہ کہ مولا حسین اسلام جب واپس گھر آئے تو بہن زینب سے یہ کہا کہ بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ہمیں بے قصور مدینے کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس اللہ کو منوانا ہے. زینب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مولا حسین اسلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہنچے. میں کل مسائل پڑھ چکی ہوں روانگی کے، تو اب میں پہنچنے چاہ رہی ہوں. مولا حسین کی رخصتی سب سے پہلے آیا فاطمہ کا بیٹا مظلومیت کی عالم میں نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وداع کرنے کے لیے. اے میرے پیارے نانا، آپ کا حسین قریب ہو گیا. اے میرے پیارے نانا، آپ کا حسین چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے. اے میرے نانا، میں اس مدینے کو کس طرح سے چھوڑوں؟ ارے جہاں پر میرا بچپن گزرا، ارے جہاں پر میری ماں نے ہماری ولادتوں کو پیش کیا، ارے جہاں پر ہماری شادی ہوئی، ارے جہاں پر ہم نے بچوں کا سکھ دیکھا، ارے جس مدینہ میں میرا اکبر پیدا ہوا، ارے جس مدینہ میں میری سکینہ پیدا ہوئی. نانا، میرا گھر، میری گلی، یہ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. ارے سب سے مشکل حسین کے لیے نانا آپ کا مزار، آپ کے مرقد چھوڑنا مشکل ہے. ارے حسین روتے رہے، رسول کی قبر مبارک سے لپٹے ہوئے کہتے تھے نانا ارے اب حسین نہ لوٹے گا نانا، ارے حسین کا سلام آخر قبول کر لیجئے نانا. کہتے تھے نانا آپ سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا ارے حسین پورا کرنے جا رہا ہے. اے نانا دعا کیجئے بس وعدہ وفا ہو جائے. ارے حسین گریہ کرتے کرتے ارے حسین مولا کو نیند آ گئی. مولا نے خواب میں کیا دیکھا؟ ارے سرکار ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں؟ ارے گہربان چاک ہے، ارے بال الجھے ہوئے ہیں، خاک آلود ہے، اور حسین مولا کو حسرت سے دیکھ رہے تھے. کہتے تھے آجا میرا حسین آجا، ارے تیرے گلے پر خنجر نے چلنا ہے. ارے میرا بچہ خدا تجھے کامیاب کرے. ایک مرتبہ رسول ختم مرتبت کہتے تھے اے حسین تو نے طفل میں وعدہ کیا تھا، اے میرے لال ذرا وفا کرنا. مولا حسین اسلام نے فرمایا اے نانا جان مجھے بتائیے آپ کا دین کیسے بچے گا؟ مولا نے فرمایا رسول خدا نے اے حسین اصغر کی قربانی دے سکتے ہو، اصغر کو تیر کھاتا ہوا دیکھ سکتے ہو. کہتے ہیں نانا آپ کا دین بچے گا، ارے اصغر کی قربانی دوں گا. ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا اے حسین اکبر سے بڑا پیار ہے نا، نانا اکبر کو دیکھ کر جیتا ہوں. اے حسین اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ سکتے ہو کیا؟ نانا آپ کا دین
بچ جائے گا کیا؟ ہاں حسین بچ جائے گا، نانا میرا جوان تیرے دین پر قربان ہے نانا۔ کہا حسین عباس کے شان قلم ہوں گے، کیا قربانی دے سکتے ہو؟ نانا آپ کا دین بچ جائے گا۔ ہاں حسین، کہا عباس کی شہادت برداشت کروں گا میرے نانا، ارے بھرا گھر لوٹا دوں گا میرے نانا، آپ سے وعدہ وفا کروں گا میرے نانا۔ اب تک حسین کہہ رہے تھے میں سب کروں گا میرے نانا، آپ کا دین بچاؤں گا۔ ارے رسالت مآب حسین کو گلے لگا کر روتے رہے۔ ارے حسین مولا نے کہا اے نانا جان کیا ہوا؟ ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا سکینہ کو تماچے کھاتا ہوا دیکھ سکو گے حسین، ارے زینب کی رضا چھینی جائے گی، بے مقنع چادر شرابی کے دربار لے جایا جائے گا، حسین کیا دیکھ سکو گے؟ ارے حسین اب تک کہہ رہے تھے نانا تیرا دین بچا لوں گا، حسین چپ ہو گئے۔ ارے میرے سینے پہ سونے والی ہے کیا تماچے کھائے گی؟ ارے میری ماں کی رضا کے محافظہ، ارے زینب بے مقنع چادر۔ رسول خدا نے فرمایا حسین کہو کیا وعدہ وفا کرو گے؟ ارے حسین مولا نے کہا نانا کیا دین بچ جائے گا؟ کہا حسین بچ جائے گا۔ کہتے ہیں نانا آنسوؤں کو صاف کیجئے، ارے زینب کی رضا بھی قربان ہے، ارے سکینہ تماچے بھی کھائے، آپ کے دین کو بچاؤں گا نانا، میں وعدہ وفا کر جاؤں گا، آپ کی شریعت کو بچاؤں گا۔ بس ملاقات رسالت مآب ہو گئی، حسین اٹھے چلے۔ کہتے ہیں اب تک تو حسین مولا نے ارے خود کو سنبھالے ہوئے تھا، ارے یاد ہے نا، ارے حسین فاطمہ زہرا کا عاشق، ارے مرقد فاطمہ زہرا سے آخری مرتبہ حسین ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے ارے میں نے دیکھا اب تک تو مولا حسین ہر جگہ قدم جما جما کے چل رہے تھے، ارے جب سامنے ارے ماں کی مرقد دیکھی، ماں کی قبر دیکھی، ارے حسین چھوٹے بچے کی طرح ماں کی قبر کی طرف بھاگے، ارے خود کو قبر سیدہ پر گرا دیا، ارے قبر کی مینار سے لپٹے ہوئے تھے، ارے جیسے بچہ ماں کی گود میں لپٹے ہوئے فریاد کرتا ہے، جملہ کہتے تھے اماں جان تیرا حسین مظلوم ہو گیا، اماں جان تیرا حسین غریب ہو گیا، اماں جان ارے تجھ سے وعدہ وفا کرنے کے لیے آیا ہوں، اماں جان میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اماں یہ لوگ مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے، اماں حسین کا دل کٹ رہا ہے، مجھے اپنے دامن میں چھپا لو اماں، مجھے سینے سے لگا لو اماں، ارے حسین مرنے جا رہا ہے، اب کبھی واپس نہ لوٹے گا، آج اصغر کی طرح گود میں سلا لو اماں، آج اپنے سینے پہ چھپا لو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں حسین مولا نے ایک مرتبہ نیند میں چلے گئے، ایک اجڑے ہوئے ماں کو دیکھا جو پہلو شکستہ لیے ہوئے، ارے کمر جھکا کر کہتی ہے نا میرا لال، میں وعدہ کرتی ہوں تو مدینہ چھوڑ کر کربلا جا، ارے تیری اجڑی ہوئی ماں ارے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کرے گی، جب آپ سے زمین پر آئیں گے ارے میں دامن پھیلا کر کہوں گی آجا حسین آجا، ارے ماں کے سینے سے لگ جا، ارے جب تیرا سر میں چلیں گی میں کہوں گی پروردگارا میں نے چکیا بیس کر بالا تھا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
اللہ اجرکم اللہ اجرکم پروردگار آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ اپنا وطن اپنا شہر چھوڑنا بڑا دشوار ہے۔ کوئی مولا حسین سے پوچھے کہ ماں کی مرقد کو قبر رسول سے حسین نے کیسے ودا کیا ہوگا، اللہ جانے۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، بانیان فرش ازا کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حاضرین محفل کی تمام حاجت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کرنے سے غیب سے وسیلہ عطا فرما۔ اے پروردگار جو بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہترین رشتے کے لیے بر عنایت فرما۔ اے پروردگار عالم جس کے گھر میں کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے تو جو واسطہ مولا عباس علیہ السلام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میری بہت ساری بہنیں پروردگار عالم عفت کو اور تمام بہنوں کو سب کو صاحب اولاد بنا۔ اے پروردگار ان کی گودیوں کو جلد سے جلد آباد فرما دے۔ اے پروردگار کوئی بیمار ہو تو بیمار واسطہ ہے مولا سید السجاد صاحب شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ ہمارے تمام بزرگوں کے حفاظت فرما۔ عزاداری جہاں جہاں جس مقام پر ہو رہی ہے عزاداری کے بپا ہونے میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند و بالا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم سب کو کربلا جانا نصیب فرما، ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت سے بہرامند فرما۔ اے پروردگار عالم حاضر محفل کی تمام مومنات کی جو جائز و شرعی حاجات ہے اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، بس ذکر جناب سیدہ بس ذکر جناب امام حسین علیہ السلام۔ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار علم جو کوئی بیمار ہے ہمارے گھروں میں یا ہاسپٹلس میں ہم سب کو شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم جن ماؤں کی گودیوں میں تو نے اولاد عطا فرمائی ان ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک عطا فرما، انہیں اپنی اولاد کا کوئی غم نہ عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کا ان کو سلیقہ عطا فرما۔ اے پروردگار ہم گودیوں میں سپاہی امام زمانہ کی تربیت کر سکیں، انہیں ایسا جگرا عطا فرما۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے والدین کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما۔ اے رب سبحانہ و تعالیٰ اس گھر میں اگر روزگار کے مسائل کے لیے اگر کوئی پریشان ہو تو ان کے اس پریشانی کو ان کے مالی حالات کی تنگی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ اے پروردگار عالم انسیہ کی تمام نیک و شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما، انسیہ کا نیک اور اچھا نصیب فرما۔ اس گھر کے تمام جو بڑے بزرگ ہیں دادی اور ان کی والدہ کو صحت و شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم فاطمہ حمیرہ بطول شاہد پروردگار فاطمہ بطول حمیرہ اور شائلہ کو اے رب سبحانہ و تعالیٰ جناب رباب کی گود کے صدقے سے انہیں صاحب اولاد بنا۔ اے پروردگار عالم یہ جو ہماری بہت انجمن ہیں بہترین پڑھتی ہیں پروردگار نے ان سب کی نیک و شرعی حاجات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے ذکر کو کرنے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے گھروں میں جو پریشانی ہے جو رکاوٹیں ہیں جو نظر بد ہے یا کچھ بھی ہے اسے اپنی بارگاہ سے اپنے کرم کے وسیلے سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا، ہمارے دلوں میں کئی کئی حاجت ہے جو تیرے کن کے منتظر ہیں اسے قبول کر کے ہم پر احسان فرما۔ اے پروردگار عالم اگلے برس ہمارا نام بھی اربعین میں جانے والوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم عفت کے بابا کے روزی کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم جو کوئی دعا منگوا رہا ہے جو کروا رہا ہے ان سب کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم بہت سی ایسی دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں اسے قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار عالم بہت سی دعاؤں میں رکاوٹیں اس میں آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگار ذیشان بھائی کی پریشانی ساری ختم فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو جس مقام پر جو دل میں حاجت لیے جناب سید صلوات اللہ علیہ سب جانتی ہیں
اے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کی شہادت کے وسیلے سے ان سب غمزدہ ماؤں کے دل میں، بہنوں کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں اپنے کرم کے، اپنے عزت والے وجود کے صدقے سے انہیں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار ہمارے تمام حاجتوں میں سے سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے دل میں بھی جو حاجت ہے رب سبحانہ وتعالیٰ سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب ہمارا کریم مولا آ جائے تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار جناب سیدہ سے ہمارے تمام اعمال کو جناب سیدہ کو راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنٹی جان کی جو حاجت ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے گھروں میں جو کوئی پریشانی ہے اسے نجات عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کو اپنا گھر عطا فرما کہ جو مولا حسین السلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کروا سکے۔ جتنی پریشانیاں ہیں رب سبحانہ وتعالیٰ امام حسین کی زخمی ماں کے صدقے سے دور فرما۔ ہماری حاجت کو امام زمانہ کی آمین سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللهم لا نقدر السلام فاطمة وبيها ووالها وبنفسها مستغفرة وجهادة صلى الله محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستغفرة وجهادة السلام محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستغفرة وجهادة صلى الله عليه وسلم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد